अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम नबियों के ऊपर, ख़ास कर आखिरी नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें वो कुछ मिला कि जिसे अपना करके एक बंदा अपने रब को राज़ी कर सकता है। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक बहुत बड़ा अमल कि जिसमें बहुत सारे लोग लापरवाही बरतते हैं, नाशुक्री करते हैं, उसी अमल के बारे में। और ये अमल बहुत अजीम अमल है, बहुत बड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि मुझे याद करो मैं भी याद करूँगा। वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, मेरा शुक्र बजा लाओ और नाशुक्री न करो। हम शुक्र के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि ये शुक्र क्या है, करने से क्या कुछ हासिल होता है और न करने से क्या नुकसान होता है। अगर कोई शुक्र न बजा करके नाशुक्री करे तो उसका अंजाम क्या होता है। शुक्र उसे कहा जाता है कि एक आदमी किसी के एहसानात के बदले में उसकी तारीफ़ करे, हम्द बयान करे। जैसा कि इसको आप उस हदीस से अंदाज़ा लगाएं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता गोया कि वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। और दूसरी हदीस के अंदर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे, कोई नेकी का काम करे, तो तुम उसके बदले में कहो जज़ाकल्लाह। अगर तुम ऐसा कह लेते हो तो तारीफ़ में बहुत कुछ कह देते हो कि अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। शुक्र मेरे भाई एक शुक्र है और एक नाशुक्री है। कुरान में अल्लाह ताला ने बताया है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, कि हमने इन्हें सीधा रास्ता बता दिया है। अब ये चाहे तो शुक्र बजा लाए या चाहे तो नाशुक्री करे। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया है। ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। अब जो आदमी चाहे शुक्र बजा लाए, जो नाशुक्री करना चाहे वो नाशुक्री करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजबल li अम्रिन मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर व लैसा ज़ाका li अहदिन इल्ला लिल मोमिन, कि मोमिन के लिए भी अजीब बात है, उसका सारा काम बेहतर होता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा होता है और ये मोमिन के अलावा किसी और को हासिल नहीं है। वलैसा ज़ाका li अहदिन इल्ला लिल मोमिन, ये मोमिन के अलावा किसी और को हासिल नहीं है। इन असाबतु सर्रा शकर फ़कान खैरल्लाह, अगर भलाई नसीब होती है, अच्छी चीज़ हासिल होती है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है। व इन असाबतु दर्रा सबर फ़कान खैरल्लाह, अगर कोई परेशानी लाहिक होती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख और चोट वाला मसला होता है तो क्या करता है, वो सब्र करता है। और जब सब्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दोनों लोगों के बारे में बतलाया, जो सब्र करते हैं और जो चाहे यानी नेमत हासिल हो उस पर शुक्रिया अदा करे और मुसीबत और परेशानी आए तो वहाँ सब्र करे। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और ये सिर्फ मोमिन को हासिल है, मोमिन के अलावा किसी और को आप ये चीज़ नहीं देखेंगे। कि अगर कोई चीज़ मिल भी जाती है ना, जो काफिर है ना, वो ये समझते हैं कि ये मेरी वजह से, खुद अपनी कमाई की वजह से या अपनी ताकत और क़ुव्वत की वजह से ये चीज़ हासिल हुई है। अगर मिल भी जाए ना तो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। अगर मुसीबत और परेशानी आती है तो जज़ा फ़ज़ा करते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं, सब्र नहीं करते। जबकि इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि मुसीबत और परेशानी आए तो वहाँ सब्र करे और जब नेमत हासिल हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बहुत बड़े शाकिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना है। चूँकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को जानना चाहे ना या गिनना चाहे तो हम नहीं गिन सकते। जिसके लिए हम शुक्रगुजार बनेंगे, जिसके हम शाकिर होंगे, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ बहुत कुछ किया है, हमें बहुत कुछ दे रखा है, और वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकते। आप सिर्फ अपने जिस्म में ही देख रहे अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। कुरान में जगह जगह फरमाया है, आँख बनाया, कान बनाया, हाथ बनाया, कैसे तुमको पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की दौलत से हमें नवाजा है, इस्लाम दिया है, ईमान दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोलने की ताकत दी है, ज़ुबान दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनने के लिए कान दिया है, जो दो पैर दिया है। अल्लाह ने सेहतयाबी अता फरमाई है। कितनी नेमतें हैं, ये आसमान, ये ज़मीन, ये पीने के लिए ये मीठा पानी, ये जो खाते हैं पीते हैं, ये सब किसका दिया हुआ है? कौन देता है? आसमान से पानी कौन बरसाता है? कौन गल्ला निकालता है ज़मीन से? कौन अनाज पैदा करता है जिससे हम खा करके तस्कीन हासिल करते हैं? हमारे बीवी बच्चे हैं जिससे हम अपनी आँखों को ठंडा करते हैं। ये सब किसकी दी हुई नेमत है? अगर आप अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहे सिर्फ इर्द गिर्द में ही, तो नहीं शुमार कर सकते मेरे भाई। इतनी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना कुछ दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, देख ले, आप समंदर में जाते हैं, कश्ती को कौन आपके कब्ज़े में कर दिया है? ये हवाई जहाज़ जो इंसान उड़ाता है, ये किसके दिए हुए तरीक़ा है? कौन दिया है? अल्लाह ने इल्म दिया है तब न बनाया है। ये इंसान को मुसख्खर कर दिया है, इंसान के हाथ में ये सब कौन दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतें हमारे साथ। हम रात और दिन में मान ले जागते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हमारी जान वापस आती है। ये सब कौन कर रहा है? कौन दे रहा है? दिन आ रहा है, दिन आ रहा है, रात जा रही है, या रात आ रही है, दिन जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब अल्लाह की नेमतें हैं मेरे भाई। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, और इस पर हमें शुक्र बजा लाना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए। तो शुक्र आप कैसे बजा लाएंगे, कैसे आप शुक्र करेंगे? कुरान में आप देखेंगे तो इस तरह की ढेरों आयतें हैं जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बहुत क्या बात है कि तुम शुक्र अदा नहीं करते, क्या बात है तुम शुक्रिया अदा नहीं करते। अल्लाह ने नेमतों को गिना करके, मान ले कि ये ज़मीन आसमान के अंदर जो कुछ भी है, पानी दिया है, खाना दिया है, ये सब जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम शुक्र क्यों नहीं करते, तुम अल्लाह की तारीफ़ क्यों नहीं बजा लाते जो कि सब कुछ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ये भी फरमाया है कि जो लोग शुक्रिया अदा नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अज़ाब देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आता है। तो मेरे भाई, शुक्र एक तो ज़ुबान से भी है कि आप शुक्र अदा करें, ज़ुबान से भी शुक्र अदा होता है। और यहाँ कह सकते हैं कि शुक्र के लिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक शुक्र तो ये है कि आदमी इसको बयान करे, जो अल्लाह ने नेमत दी है उस नेमत का चर्चा करे। कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखिए फरमाया है व अम्मा साइल फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए अल्लाह ताला ने क्या को दिया। यतीम थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने परवरिश की, कैसे करवाया, नहीं करवाया, सब कुछ गिनाने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि आप अपने रब की नेमतों को बयान करें आप। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु इसराइल वालों को कहा या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, क्या बनु इसराइल वाले जो नेमतें मैंने तुम पर किया है उसका चर्चा करो, जिक्र करो। तो इसका बयान करना, एक तो ये होता है शुक्र का मतलब। और एक शुक्र होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, अमल करना, ज़िंदगी में लागू करना, अमल करना। कोई चीज़ हासिल हुई है उस पर दवाम बरतना, उसका एतराफ़ करना। एतराफ़ करना का मतलब कि दिल से एतराफ़ करना। बहुत सारे लोग हैं जो एतराफ़ नहीं करते। अभी हम बताते हैं इसकी मिसाल। बहुत सारे लोग कुफ्र करते हैं। अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, मान ले कि तौहीद की नेमत कितनी बड़ी दौलत है, बहुत सारे लोग इसको अपनाने से कतराते हैं, इस पर अमल करने से भागते हैं, बल्कि अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं, खुल्ला कुफ्र करते हैं, शिरक करते हैं, बिदात करते हैं। तो ये
دل سے اعتراف کرنا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دیا ہے تو آپ اسلام کو دل سے قبول کرے، دل سے اعتراف کرے۔ اب دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے قارون کے بارے میں بتلایا ہے نا قرآن میں کہ قارون کو کیسے اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا کفر کی وجہ سے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ عمل کریں، عمل کریں، آپ عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر ایک تو زبان سے ہے، زبان سے آپ چرچا کریں، بیان کریں، اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی تعریف کرے، حمد و ثنا بیان کرے۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو آپ دعا دیں، جزاک اللہ کہیں، آپ جزاک اللہ کہیں، یعنی اس کا شکریہ بجا لائیں، آپ اس کی تعریف کریں جس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ تو چونکہ سب سے بڑا منعم، سب سے بڑا انعام کرنے والا، اکرام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ تو زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں، اس کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کا حمد بیان کرے، اللہ رب العالمین کا ثنا بیان کرے۔ تو ایک زبان سے آپ بیان کریں، دوسرے کہ آپ دل سے بھی اس کو آپ مانے کریں، دل سے عملی طور پر۔ اور ایک چیز ہے کہ عمل کے اعتبار سے آپ عمل کریں، عمل کہ مان لے اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام دیا ہے، حکم دیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ ہاں، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کو جائز کام میں آپ لگائیں گے، جائز کام میں آپ صرف کریں گے، حرام میں نہیں، معصیت کے کام میں نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے مال سے آپ کو نوازا ہے، مال دے رکھا ہے، تو اس مال سے آپ اللہ کی شکریہ کیسے بجا لائیں گے؟ عمل کر کے، اچھے کام میں آپ استعمال کریں گے۔ اللہ کا حق ہے، مال زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیں گے، یا جو غریب ہیں ان کو دیں گے، کار خیر میں جس میں اللہ راضی ہوتا اس کام میں لگائیں گے، گناہ کے کام میں نہیں، شراب نوشی میں نہیں، حرام کاری میں نہیں، زنا میں نہیں، یا جو بھی فحاشی ہے اس سب میں ہمیں استعمال نہیں کرنا۔ اب بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، مان لے کہیں آرکیسٹرا ہوتا ہے، کہیں فحاشی ہوتی ہے، فحاشی والی بات ہوتی ہے، یا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو بے حیائی کو عام کرنے والے، یا جہاں مان لے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کام میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہے، اللہ کا شکریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کو جائز کام میں استعمال نہ کر کے آپ ناجائز کام میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں قرآن کریم کے اندر بہت ہے شکر کے اوپر۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شکر گزار تھے، اللہ رب العالمین جو کچھ دیا تھا اس میں سے آپ خرچ بھی کرتے تھے، اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتے تھے۔ عبادت کے معاملے میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، لمبا قیام کرتے تھے، قرات کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پیر کے اندر سوجن آ جاتا، آپ کا پیر پھول جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں محنت کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے شکریہ کہ آپ اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی سے آپ اپنے رب کو راضی کریں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو دیکھیے، ابھارے کہ شکر پر اللہ سے مدد طلب کرو۔ معاذ بن جبل سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کو ہر نماز کے بعد کہنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو کہنا مت چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ایک بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد اپنے رب کا شکر بجا لائے، پانی پیتا ہے تو پینے کے بعد اللہ کا شکر بجا لائے۔ اب رات دن میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے طریقے معلوم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے شکار تھے، کتنے بڑے اللہ کا شکر بجا لانے والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم بھی دیتے تھے، دعا بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین مجھے زیادہ شاکروں میں سے بنا دے، شکر ادا کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اور دیگر انبیاء کو آپ دیکھ لیں،
دیگر انبیاء بھی، چونکہ انبیاء و رسول اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ شکر بجا لانے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شکر بجا لاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے شکر کیسے بجا لاتے تھے، کیسے؟ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کے شکر بجا لانے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ دیگر نبیوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے، یہ سب شکر گزار بندے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکریہ بجا لانے والے تھے۔ اللہ کی تعریف، شکریہ کا مطلب اللہ کا گن گانا، اللہ کا نام لینا، اللہ کا چرچا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، حمد بیان کرنا۔ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس نعمت کی ناشکری نہ کرنا، بلکہ اس پر راضی ہو کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا۔ اور یہی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے یہ آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو گے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں زیادہ دوں گا۔ شکریہ ادا کرو گے تو زیادہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا سخت ہے اس کا اندازہ آپ واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ ابھی ہم مثال میں دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین ناشکری کرنے والے کو کیا کرتا ہے، جو نعمت دیا ہوتا ہے نا وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ شکر گزار بندوں کو جب وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو اور زیادہ دیتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا جو فائدہ اس کا ہے، شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ دیتا ہے اور دیتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے۔ اگر تھوڑا ہے اس میں برکت دیتا ہے اور مزید دیتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر بجا لاؤ گے تو اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہوئی وہ نعمت اللہ رب العالمین چھین لے گا ناشکری کرنے سے۔ آج کتنے لوگ ناشکری کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کماتے ہیں، تنخواہ پا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری بجا لاتے ہیں، اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے کم کماتے ہیں، بالکل کم کماتے ہیں۔ اس لیے حدیث کے اندر کیا ہے کہ انظروا الی اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ جو آپ سے اوپر ہے اس کو مت دیکھیں، آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں نا۔ آپ سے کمتر لوگ بھی ہیں، آپ سے کم کمانے والے بھی ہیں، آپ صرف اوپر ہی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ ہاں، آپ اللہ سے مزید مانگیے، آپ کوشش کریے۔ کوشش کرنے سے اسلام نے نہیں کہا کہ تم پیچھے رہ جاؤ اور کوشش نہ کرو، کوشش کرنے کو کہا ہے، لیکن جو نعمت مل رہی ہے اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے نا اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو بھی نعمت ہے آپ کو، یہ ہاتھ ملا ہے نا ہاتھ سے پوچھا جائے گا، آنکھ ملی آنکھ سے پوچھا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ کو مال ملا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ پوچھا جائیں گے، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، آپ نے کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، نہیں لگایا۔ تو اللہ کا اگر شکر بجا لائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، حمد کریں گے تو اللہ رب العالمین اور دے گا۔ ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ دیا ہوتا ہے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے سورہ نحل کے اندر، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ایک بستی، ایک گاؤں کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اکثر و بیشتر مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مکہ اس سے مراد ہے، اس آیت سے مراد مکہ ہے، کہ مکہ کے اندر اس ٹائم میں بھی چہ جائے کہ یہ کسی خاص مناسبت سے یا مکہ والوں کے سلسلے میں آیت نازل ہو، لیکن یہ عام ہے۔ یہ عام ہے کہ اگر کسی بھی بستی والے یا کہیں کے بھی رہنے والے یا کسی بھی ملک کے لوگ ہوں، اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ رب العالمین اپنی نعمت سے اسے محروم کر دے گا، اور ہوتا ہے اور ہوا بھی ایسے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کیا ہے۔ کیا مثال بیان کیا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً،
امن و امان میں، بالکل سکون چین آرام سے وہاں کے لوگ رہتے تھے، بالکل بے فکر۔ اب مکہ کے بارے میں آپ سنے ہوں گے کہ مکہ والوں کے لوگ احترام کرتے تھے دنیا والے ہر جگہ سے، اور یہاں ہر قسم کے پھل اور میوے موجود تھے، ہر قسم کے پھل اور میوے موجود تھے۔ مکہ پہ لوگ حملہ نہیں کرتے تھے، امن و امان سے رہتے تھے یہاں۔ لیکن جب ان لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے بھوک کا عذاب مسلط کر دیا اس کے اوپر، بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ اب دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دیے، ایمان باللہ کا انہوں نے انکار کیا، رسول اللہ کا انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عذاب میں پکڑ لیا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یوسف علیہ السلام والی 7 سال والی قحط سالی ان کو لا کر کے رکھ دے، اور ایسا ہوا کہ ہڈی چاٹنے پر، ہڈی کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جس بستی کا ذکر ہوا ہے امن و امان کے اندر، چاہے مکہ کی بستی ہو یا کہیں کوئی اور دوسری بستی رہی ہو یا کہیں کا بھی ذکر ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ ہر قسم کے میوے، پھل فروٹ، ہر کچھ ان کو آتے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، بھوک کا بھی عذاب مسلط کر دیا اور خوف بھی، دہشت بھی ڈال دیا اس کے دل کے اندر۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یصنعون، جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو نعمت دیا ہوتا ہے ناشکری کی وجہ سے نعمت چھین لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں قوم لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب نبی آئے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم سبا کو لے لے یمن کے اندر، کہ اس کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 باغ تھے، 2 باغ، اور بہت زبردست، اتنے خوشحال تھے کہ آپ کیا کہیں اس کو، میں ڈیٹیل میں نہیں، اختصار میں بتاتا ہوں۔ بہت خوشحال تھے، ہر قسم کے میوے، پھل فروٹس، ساری چیزیں مہیا تھی، لیکن جب اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے بارش اتارا، اور بارش اتار کر کے دونوں باغوں کو تہس نہس کر دیا، یہاں تک کہ وہاں کی جو زمین ساری خراب ہو گئی، اور ساری فصلیں برباد ہو گئی، اور باغ دونوں خراب ہو گئے۔ اور پیڑ کیسے نکلے؟ کچھ دنوں کے بعد جب پانی ختم ہوا تو نکلا تھا خراب، ایسے پیڑ نکلے وہاں جو فائدہ مند نہیں۔ کچھ بیر تھے، بیر کے درخت، جو کھا کر کے کچھ تسلی لیتے تھے۔ اللہ کے عذاب آیا وہاں، اور اللہ نے اپنے عذاب کو بھیجا اور سارے کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا اور برباد کر دیا۔ آپ قارون کے بارے میں نہیں سنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا مالدار تھا، طاقتور مضبوط لوگ ہی ان کے خزانے یعنی کنجیاں، خزانے کی جو چابیاں تھیں نا، وہ اٹھایا کرتے تھے، اور ان کو اپنی اس دولت پر بہت ناز تھا، بہت گھمنڈ تھا کہ یہ جو میں دیا گیا ہوں، میں اپنے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہوں، انما اوتیتہ من عندی، کہ میں اپنے پاس سے دیا گیا ہوں۔ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دو، کہتے تھے نہیں، یہ تو میں اپنے علم کے بنیاد پر دیا گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دھسا دیا ناشکری کی وجہ سے، یعنی اللہ رب العالمین دیتا، آدمی کہتا ہے یہ میں نے خود سے کمایا ہے، میرا خود اس میں لگا ہوا ہے، اور یہ تو باپ دادے کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ابھی واقعہ دیکھیں گے، دیکھیں کس طرح سے لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، کسی کو آزماتا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو آزمانا چاہا، تو اس کے پاس فرشتہ کو بھیجا۔ فرشتہ آیا، اس میں سے ایک آدمی کوڑھی تھا، دوسرا گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں ہوتا، گنجا تھا، ٹکلا، اور تیسرا آدمی کون تھا؟ اندھا تھا۔ 3 لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تینوں کے پاس۔ تو پہلے کوڑ کے پاس گیا اور کوڑ سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے اور میری جلد صحیح ہو جائے، لوگ مجھ سے گھن کرتے، نفرت کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا۔
اس کا جو کوڑپن تھا وہ دور ہو گیا، وہ بیماری وہ مرض دور ہو گیا، پھر جلد بھی اچھی آ گئی چمڑی۔ اس سے کہا کہ تمہیں کون سا مال چاہیے، کیا پسند ہے؟ تو کہا کہ اونٹ۔ تو اس کو 10 مہینے کا اونٹ دے دیا، فرشتہ نے 10 مہینے کا اونٹ دیا، اور یہ روایت سے بخاری مسلم کے صحیح روایت۔ تو 10 مہینے کا اونٹ دیا، اور اس نے برکت کی دعا بھی دی کہ اللہ رب العالمین اس میں برکت دے گا۔ پھر وہ چلے گئے دوسرے کے پاس، کس کے پاس؟ گنجا کے پاس، جس کے سر میں بال نہیں تھا، اس کے پاس ہو گئے۔ اس کے پاس جب گیا تو اس سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا یہ گنجا پن دور ہو جائے، بال آ جائے تاکہ اچھا رہے گا۔ تو فرشتہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا بال آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ اب کیا چاہیے تم کو، کون سا مال چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ گائے۔ تو ایک گاوین یا جس کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے نا بچہ، وہ گائے دے کر کے، وہ دعا دے کر کے کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس میں برکت دے گا، وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اندھا کے پاس وہ پہنچے۔ اندھا کے پاس پہنچنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بینائی چاہیے، روشنی آ جائے کہ آنکھ کے اندر، تاکہ میں دنیا کو دیکھوں۔ تو اس نے آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو روشنی آ گئی، بینائی لوٹ آئی، دیکھنے لگا۔ وہ نابینا تھا تو اب بینا بن گیا۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بکری چاہیے۔ تو اس کو ایک بکری دے کر کے، دعا دے کر کے وہ چلے گئے کہ اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اب ایک زمانے کے بعد تینوں کو، ایک کو اونٹ دیا، دوسرے کو گائے دیا، اور تیسرے کو بکری دیا۔ اب اس میں اتنی برکت آئی کہ تینوں کے پاس، ادھر تو اونٹ بہت زیادہ ہو گئے ان کے پاس، اس کے پاس گائیاں زیادہ ہو گئی، ان کے پاس بکریاں زیادہ ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ پوچھنے مانگنے کے لیے۔ تو وہی آتا ہے، اور سب سے پہلے جس کو اونٹ دیا تھا، جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی، ٹھیک ہوا، اونٹ دیا، اس کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو مجھے بہت دور جانا ہے، میرے پاس گھر پہنچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اپنے گھر تک یا اپنی جگہ تک پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر تو بہت زیادہ قرض ہے، فلاں کا لیا ہو، میں کیسے دے دوں گا؟ تو اس نے اس کو یاد بھی دلایا کہ آپ پہلے کوڑ تھے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تو میرے باپ دادے سے آ رہا ہے۔ کس سے آ رہا ہے؟ باپ دادے سے آ رہا ہے، کسی نے دیا نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، یاد ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ ناشکری کرتے۔ بہرحال اس نے نہیں دیا تو اللہ رب العالمین کیا اس فرشتے نے دعا دی، اللہ سے بددعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلی حالت پر کر دے، پہلی حالت پر جیسا پہلے تھا ویسا بنا دے۔ یہ بددعا دے کر کے پھر گائے والے کے پاس گئے، گنجے کے پاس، اس سے بھی جا کر کے وہی کہا، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی کہا کہ ہمارے باپ دادے کے پاس سے ہی مال آ رہے ہیں، یا ان کی وراثت میں ہمیں ہی ملا ہے ان سے ہی۔ پھر اس نے اس کو بھی بددعا دے کر کے آگے چلے گئے۔ پھر جب اندھا کے پاس گئے تو اندھا سے کہا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے روشنی واپس کر دی، اللہ نے بینائی لوٹا دی، اور یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ اللہ کا واسطہ دے کر کے مجھ سے مانگ رہے ہیں، آپ جتنا چاہیے لے جائیے، جتنا چاہیے آپ کو لے جائیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں محتاج نہیں ہوں، ضرورت مند نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا میں فرشتہ ہوں، مجھے آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلے کو اسی حالت میں کر دیا، دوسرے کو کر دیا، اور تیسرے نے اللہ کا شکر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ نے اور دیا۔ یہ ہے شکریہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیے، اللہ کا نام لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ ناشکری کریے اور یہ کہیے کہ ہم نے اس کو اپنی طاقت سے ہی کمایا ہے، یہ ہمارے باپ دادے نے ہی دیے ہیں، یہ ہمارے باپ دادے ہی سے ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ تو ایسا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ ہی دیا ہے، اس لیے اپنے رب کا آپ شکریہ کثرت سے کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کو ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے شکریہ ادا کرتے تھے، کھاتے تھے، کھانے کے بعد سوتے تھے، سو کر کے اٹھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا سب یاد ہے نا؟ کھانے کے بعد کی دعا دیکھیے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا دیکھیے، یہ سب میں کیا ہے اس سب میں شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے،
آپ اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی آپ صبح کرتے ہیں، مان لیں صبح کرتے ہیں، نماز پڑھیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے، تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ جس دن بھی کل سلامہ من الناس سے صدقہ، یعنی ہر دن انسان جس دن صبح کرتا ہے نا، اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور یہ سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعت یہ کافی ہے، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے یہ کافی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، اس کو آپ کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، اللہ کا گن گائیے۔ اس طرح کے آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر انبیاء کے بارے میں کہ کس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے ناشکری کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، آج کے دور میں مان لیں، آج کے دور میں لوگ اتنی پریشانی میں، خاص کر کے مسلمان اتنے مصائب سے کیوں دوچار ہیں؟ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج مسلمان کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ آج ان کے اوپر غیر قومی کیوں تسلط جمائی ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کفر کرتی ہے، بدعات کرتی ہے، شرک کرتی ہے، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کے یہ قبروں کے پاس جا کر کے، یہ فلاں کے پاس جا کر کے، یعنی ناشکری ہے، یہ سب ناشکری ہے کہ آپ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کے آپ ایسے کے سامنے جائے سر ٹیکنے کے لیے جن کے اندر دینے کی طاقت نہ ہو، یہ قوت نہ ہو۔ تو جس اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اس اللہ کی عبادت نہ کر کے آپ غیروں کے سامنے جاتے ہیں، اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین کے اندر تبدیل کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ تو یہ دین اگر آپ چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا اور دوسرا طریقہ آپ اختیار کر لیں گے، تو یہ شکر گزاری ہے یا ناشکری ہے؟ یہ ناشکری ہے میرے بھائی، ناشکری ہے۔ شکر یہ ہے، شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ آپ جم جائیے، اس کے حساب سے آپ عمل کریے، اس کے حساب سے آپ چلیے۔ اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کیا پڑا ہوا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، شکریہ ادا کرو، تو اللہ کو کیا پڑا ہوا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ ان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العالمین کان شاکرا علیما، اللہ رب العالمین قدرداں ہے، اللہ رب العالمین علم والا ہے۔ اللہ کو یہ نہیں پڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے، عذاب میں مبتلا کر دے، آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دے، اللہ کو نہیں پڑا ہوا ہے۔ آپ شکریہ ادا کریں۔ اب دیکھیں نا وہ حدیث ابھی پچھلے ہفتہ ہم لوگ سنے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک آدمی کا بچہ جب انتقال کر جاتا ہے یا فرشتے اس کے روح کو قبض کر کے جب جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندہ کے بیٹا کی روح کو تم نے قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا ہے؟ تو فرشتے کہتے کہ ہاں۔ تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندہ نے کیا کہا؟ میرے بندہ نے کیا کہا؟ جس کے دل کا ٹکڑا تم نے لے لیا ہے، جس کے بچہ کی روح تم نے قبض کر لی، اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے وہاں کہتے ہیں کہ حمدک، تیری تعریف کی ہے، وسترجاک، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے، یعنی مر گیا ہے اس کا بیٹا، پھر بھی وہ تیری تعریف کی ہے، تیری ثنا بیان کیا، تیرا حمد کیا ہے، اور یہ کہ یہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندہ کے لیے گھر بنا دو، اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد، تعریف کا گھر رکھو۔ یہ ہے اللہ کا شکریہ کہ مصیبت بھی لائق ہو، پریشانی بھی آئے، ہر حال میں آپ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ خوشحالی نہ آئے تو شکر بجا لائے، بدحالی آئے تو آپ صبر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کی خبر ملتے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر بجا لاتے، سجدہ میں چلے جاتے، سجدہ ریز ہوتے، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے۔ آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر بھی اللہ کا شکریہ نہیں بجاتے، ہم ناشکری کرتے ہیں، تو ناشکری کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا جو کچھ دیا ہوتا ہے نا وہ چھین بھی لیتا ہے بندہ سے۔